औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारीना सादिया आज फिर अपने प्रोग्राम ग्लोबल वॉइस के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उस वक्त मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त एक आलमी मसला बना हुआ था अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान के मुल्क में बहुत कुछ सूरत हाल तब्दील हो रही थी, तो मैंने कुछ लोगों में, पाकिस्तानियों में और कुछ आलमी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में कुछ बहुत जो है तब्दील होती हुई गुफ्तगू सुनने को मिली। तो मैंने एक दो प्रोग्राम किए और अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया ग्लोबल वॉइस के नाम से। आज कुछ पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल के ऊपर बात हो जाए। सबसे पहले तो यूक्रेन के ऊपर जो कि रूस का हमला है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक इंसान होने की हैसियत से मैं भी बाकी सब मुसलमानों की तरह से गमज़दा हूँ, क्योंकि यूक्रेन जो है वहाँ पर ईसाई मज़हब है मेरा ख़्याल है। तो ईसाई जो हैं वो भी हमारे जो हैं अहले किताब हैं, और चाहे ईसाई हों या मुसलमान हों, दुनिया के किसी भी मज़हब के से मुंसलिक लोग हों, जब उनके साथ नाजायज़ हो रहा हो तो इस हवाले से हर जो है एक जो है नर्म दिल रखने वाला, नर्म दिमाग रखने वाला गोशा गोशा एक हर किसी के दिमाग में अगर नर्म गोशा हो, दिल में नर्म गोशा हो, तो उसको ये सूरत हाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि नाजायज़ तौर पर जो है यूक्रेन पर हमला हुआ, उनके अवाम, उनकी सारी जो है इमारतें तबाह करना और अवाम जो है उसको उसकी ज़िंदगी जो है हर तरह से उसको बर्बाद करने की कोशिश करना। ये कोई भी, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो, जिस तरह से हमें अफ़गानिस्तान और दीगर इराक़ की सूरत हाल में, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में, अब कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर अगर देख लें तो जिस तरह से यहाँ पे हमें जुल्म अच्छा नहीं लगता है बहैसियत मुसलमान और इंसान, इस तरह से यूक्रेन की सूरत हाल में भी जो अब हो रहा है बहुत से पिछले काफ़ी दिनों से, उस पर एक आम इंसान होने के नाते से, मुसलमान होने की हैसियत से और एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो है अल्लाह ताला ना सिर्फ़ यूक्रेन, मकबूजा कश्मीर, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमान ममालिक के लोगों को जो है वो आज़ादी नसीब करे, और वहाँ पर जो है नाजायज़ जुल्म करने वाले लोग निस्तो नाबूद हों, और उनका जो है वो हाल हो जो कि वो दूसरों का करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ख़ुद उनका वो हाल ख़ुद उनका हो जाए। आमीन। अब मैं बात करूँगी आज जो पाकिस्तान में बदलती हुई तेज़ी से सियासी सूरत हाल है, इस पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रही हूँ। ना मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहली बात ये है, और पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैंने अपने जो वोट हैं ज़िंदगी में, मुझे बहुत ज़्यादा सियासी समझ बूझ नहीं थी। मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो मैंने ज़्यादातर जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ख़बरें बनाई एज़ रिपोर्टर, और हेल्थ और एजुकेशन में काम करते हुए या वुमेन के इश्यूज़ पे बच्चों के इदारों में, स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कवरेज करते हुए, या सोशल इश्यूज़ के ऊपर कवरेज करते हुए, थोड़े बहुत मज़हबी भी थे, जैसे दरबारों में मज़ारात वगैरह पे उर्स होते हैं, या कोई मिलाद वगैरह की महफ़िलें, या मज़हबी और इस किस्म के प्रोग्रामों की कवरेज करते हुए कुछ क्रिमिनल भी किए, कुछ बम धमाके भी मैंने कवरेज की। तो इस तरह ये है कि इस तरह के जो प्रोग्राम थे, इस तरह की रिपोर्टिंग करने के दौरान मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अपनी लाइफ में बहुत कम की है। तो मुझे सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की है भी ऐसी कि एक दो ढाई साल बाद कुछ भी अचानक हो जाता है और कुछ भी पता नहीं चलता। वही चीज़ें जो चार जमातें हैं उनमें से आधी उधर हो गई, आधी उधर हो गई, और कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर माशाल्लाह भी एक मैंने मुशर्रफ दौर का देखा। उसके बाद, उससे पहले कि माशाल्लाह सुने तो थे ज़िया का, जब माशाल्लाह था, और उसके बाद ज़िया के बाद जो है जुनेजो और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, और सदर अयूब के माशाल्लाह का थोड़ा इसलिए सुन रखा है कि सदर अयूब के जब माशाल्लाह लगा तो उसके बाद जो उन्होंने डायरेक्ट
ووٹنگ کے حوالے سے جو ایک مختلف قسم کے الیکشن کروائے، تو اس میں میرے والد محترم جو تھے وہ بھی صدر ایوب کی طرف سے الیکشن لڑے اور الیکشن جیت گئے ماشاءاللہ سے۔ تو وہ اپنے گاؤں کے نمبردار تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری۔ وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کی وابستگیاں رہی ہیں، لیکن ایک الیکشن سب سے اہم جو وہ جیتے وہ یہی تھا۔ تو میں نے سن رکھا تھا، یہ بھی ابھی میری بچپن کی ایک ہلکی سی جوانی کی نوعمری کی ایک تھوڑی یادداشت ہے۔ اپنی زندگی کی گہما گہمی میں بہت سی باتیں جو ہیں انسان بھول جاتا ہے، ان کو نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں پر بہت سارا حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، کہ ان کے والدین، ان کے بہن بھائی بڑے جو ہیں، یا ان کے خاندان کے لوگ، یا جن سے ملتے ہیں، ان کے سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر ان کے کس قسم کے نظریات ہیں، اور وہ کن لوگوں سے ملنا جلنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اگلی نسلوں پر، موجودہ نسلوں پر، ان کے ساتھ رہنے والوں پر بہت سے حوالوں سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور بہت سے معاملات میں لوگ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، مخالفین ان کے جو ہیں سیاسی لوگوں، ان کی فیملیز کے، ان کے بچوں کو، ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت مختلف آج کل ٹارگٹ کرنے کے بہت سے مختلف قسم کے جو ہیں وہ کیا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کرنے کے بہت سے طریقے آج کل آئے ہوئے ہیں زمانے میں۔ چلیں بہرحال آج کی سیاسی صورتحال کی طرف بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے مجھے ایک چیز سب سے زیادہ پنچ کر رہی ہے کہ پچھلے جو ہے جب سے عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں بھرپور انداز میں قدم رکھا، تو انہوں نے پچھلا الیکشن جو جیتا وہ صرف کے پی کی حکومت تک کا تھا، اور اس میں بھی وہ بڑے جلد سے وہ تو حکومت کر گئے 1 سال، لیکن انہوں نے بس مصیبت ہی ڈالی رکھی۔ جلد سے جلوس اگلی حکومت نواز شریف کی آئی تو اس میں یہ کر وہ کر، اسلام آباد پورا جلسوں سے بھرا، گاڑیوں والے سارے بڑے بڑے لوگ اکٹھے کیے، کچھ ہمارے جیسے نکمے اکٹھے ہو گئے جو سڑکوں پہ چل پھر کر ان کے ساتھ رہے۔ بہرحال وہ ایک نئی چینج تھے، تبدیلی کی صورت میں آئے تھے، تو ان کو کافی جو ہے نا میڈیا کے اور بہت سے عالمی سطح پہ وہ سپورٹس میں ان کا بہت ایک نام ہے، تو اس وجہ سے بین الاقوامی طاقتیں بھی بہت سی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیں، قوتیں انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیں، ان کو کافی پذیرائی ملی، اور آخر وہ ایک حکومت اتحادی طور پر بنانے میں کامیاب ہو گئے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن وہ جیسے حکومت میں آئے تو انہوں نے جو ہے کچھ فیصلے اس قسم کے کیے جو کہ کچھ مدبرانہ نہیں تھے، سیاسی سمجھ بوجھ اور ان کی اتنی بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آئی، اور ایک تو کرونا کا چیلنج ان کو بھگتنا پڑ گیا، وہ تو ساری دنیا کو بھگتنا پڑا ہے۔ کرونا کے چیلنج میں جو ہے انہوں نے بہت، اور کچھ مہنگائی اور بار بار پیٹرول کی صورتحال جو بنی، کہ پیٹرول کی صورتحال بہت زیادہ آئی، کہ پیٹرول بہت زیادہ جو ہے مہنگا ہوا، اور مہنگائی جو ہے بہت سی، گندم بہت مہنگی ہو گئی، اور گندم کی تو یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو ہے گھر کی ماسی جو ہے جس سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے، وہ بیچاری روز روتی ہے، کہتی ہے کہ باجی جو ہے 7-8 ہزار میری کمائی ہے مہینے کی، اس میں سے 3,000 یا 4,000 میں گندم، ہم صرف ایک وقت کی روٹی کھائیں تو اتنے 1,500-2,000 روپیہ صرف گندم کی روٹی ایک وقت کی کھانے کے لیے ہمیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بجلی بھی روز بروز مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو یہ مہنگائی جو ہے یہ تو جو آپ ہمیں خود بھی ظاہری باتیں بھگتنا پڑ رہی ہے، ہم بھی کوئی بہت زیادہ لینڈ لارڈ نہیں ہے، میں ایک مناسب لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے میرا، پڑھی لکھی فیملی ہے الحمدللہ، لیکن لوور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کہہ لیں۔ تو دوسرا یہ کہ صحافت میں میرا تقریباً 10 سال کا تجربہ ہے۔ میں تو پچھلے 1 سال سے پہلے میں نے ایک ہفتہ روزہ اخبار شان قمر کے نام سے NOC لیا۔ آپ کو بتاتی چلوں اپنی مصروفیات، پچھلے 1-1.5 سال سے میری اس حوالے سے مصروفیات ہیں، 6 مہینے اس میں NOC میں لگ گئے، پروسیس میں وہ ملا تو الحمدللہ کامیابی مجھے ملی، تو پھر ڈیکلیریشن کا مرحلہ پروسیس میں ہے،
آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، میرے لیے دعا کریں کہ خیر و عافیت سے ہفتہ روزہ اردو اخبار شان قمر کا مجھے رحیم یار خان ضلع سے ڈیکوریشن ملے، ڈی سی سے اور متعلقہ تمام اداروں سے انکوائری تقریباً میری 70% 80% مکمل ہے، تھوڑی رہتی ہے، وہ بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں اللہ کرے کہ مجھے کامیابی ملے، آمین۔ تو دوسرا عمران خان کی جو صورتحال ہے اور یہ جو موجودہ آج اپوزیشن کا مشترکہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں تو وہ بہت پراعتماد نظر آ رہی ہیں۔ اپوزیشن بہت پراعتماد ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 172 ووٹ لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے، اور وہ ان کے چانسز کیا ہیں یہ تو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہی اس پہ بات کر سکتے ہیں بہت کھل کر۔ میں تو بہت معمولی اور اوپر کی بات ہی تھوڑی سی اپنے اندازے سے مطابق کر سکتی ہوں، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر بات کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اپوزیشن اور بلاول بھٹو زرداری کہہ لیں یا بلاول بھٹو کہہ لیں، بلاول بھٹو بھی آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، ابھی سے 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے وہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو وہ کراچی کے ڈی چوک میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا پچھلے جہاں سے بھی وہ گزر کے آئے ہیں ان کا جلسے عوامی مارچ بہت کامیاب رہا۔ بلاول بھٹو کا عوامی مارچ اس قدر کامیاب ہوگا یہ میری توقعات نہیں تھیں، لیکن کیونکہ سندھ ماشاءاللہ ایک بڑا صوبہ ہے، آبادی میں بھی کافی ہے وہاں کی، اور وہاں کے لوگ بہت جذباتی اور بہت دلی وابستگی کے ساتھ اپنے حکمرانوں اور لیڈروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ سندھی ایک جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، سندھی اور سرائکی، جنوبی پنجاب کے سرائکی اور سندھی جو ہیں یہ جو ہیں اپنے جو ہیں ان کے جذبات اور دماغ اور دل جو ہیں یہ پورے اس کے وثوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور پورے نیک نیتی کے ساتھ چلتے ہیں، جس کے ساتھ بھی چلیں۔ اور وہ اپنے جو ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی عمران خان کے پیچھے لگ کے، جیسے پنجابی آدھے عمران خان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ پنجابی لڑتے بہت ہیں، جٹوں کی بٹوں سے نہیں بنتی، رائیوں کی اور دو چار لوگوں سے نہیں، ذاتوں سے نہیں بنتی، تو زمین و جائیدادوں کے بھی ان کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو تو کوئی زمین کسی کو دینا پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو سندھی ہوں، سرائکی ہوں، پٹھان ہوں، کوئی بھی ہوں، عورتوں کو حقوق بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ آج خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو اس حوالے سے جس سے بھی بات کرو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں دی تو فلانوں نے کون سا دے دی ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، وکیل ہیں، ایسے بات ہوئی، میں نے کہا جی میں نے تو اپنی اماں کی جتنی جائیداد تھی اس کا ثواب جو ہے نا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا تھا، آپ لوگ اب ساری آپ کی نسلیں، نانا کی ساری نسلیں کھائیں گی امی کی زمین اور خالہ کی، اور ہم جو ہے نا ہمیں اور ہماری امی کی نسل کو جتنی ہے اس کو ثواب ملے گا آخر تک، ہماری آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ، دنیا بھی سنورے گی۔ میں نے تو اس کو ایسے سنا دیا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، اب جب جو چیز مل نہ رہی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک بہتر انجام بھی بندے کو کرنا چاہیے، جس کا کوئی نہ کوئی تو چلے فائدہ ہو۔ تو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ خواتین جب تک خود اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی نہیں اور اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں گی، اور یہ مطالبات اپنے جس طرح سے یہ ڈی چوک میں اپنے سیاست کے لیے مظاہرے کرتے ہیں اسی طرح کے مارچ نہیں نکالیں گی اپنے حقوق کے لیے، تو اس وقت تک ان کو کبھی ان کو حقوق نہیں ملنے۔ اسی طرح کے حقوق کے لیے اپنے مارچ کریں، اسی قسم کی اسی لیول پہ آ کے اپنی جد و جہد کریں جس لیول کی جد و جہد یہ سیاست دان کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں اور ان ڈی چوک میں اور کہاں کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی خواتین جب نکلیں گی لاکھوں کی تعداد میں تو ان کو حقوق ملیں گے، اس سے پہلے ان کو حقوق ملنے والے بالکل نہیں ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اب یہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میری تو دعا ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے، میں تو جو روز پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو دعا کرتی ہوں، میری یہی دل سے دعا نکلتی ہے، اے میرے مالک و مولا پاکستان کو ایسی حکومت طرز حکومت عطا فرما دے کہ جس سے جو ہے وہ پاکستانی عوام جو ہے جگہ جگہ کبھی نون لیگ کے جلسے، کبھی جماعت اسلامی کے جلسے، کبھی پیپلز پارٹی کے جلسے، کبھی کسی کے جلسے میں ایسے دھکے نہ کھائے، ذلیل نہ ہو جگہ جگہ، اور سارا سال ذلیل بھی ہو، ووٹ بھی دے، الیکشن سے پہلے بھی ذلیل ہو، جو ان کے جلسوں میں دھکے کھا کے، مطلب الیکشنوں کے بعد میں بھی ایسی ہی صورتحال رہے۔
اور پورا سال جو ہے ان کی تقریریں سنیں، ان کے مسئلے سنیں، اور مہنگائی بھی برداشت کرے، کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا طرز حکومت پاکستان میں آ جائے کہ جس سے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے دن جو ہیں دکھوں بھرے دن سکھوں بھرے دنوں میں بدل جائیں۔ پاکستان کے جو ہیں اعلیٰ ادارے، ان سے بھی میری یہی التماس ہے کہ پاکستان میں ایسے طرز حکومت لانے کی طرف توجہ دیں، پاکستان میں ایسی طرز حکومت لانے کی توجہ دیں کہ جس سے جو ہے ان ساری چیزوں سے پاکستانی عوام کا اور پاکستان کا چھٹکارا ہو۔ سیاست جو ہے وہ ہے تو صحیح، مزہ تو بڑا آتا ہے، لیکن جن کو مزہ آتا ہے وہ تو گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے چل انجوائے کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی بڑا ہے، لیکن اصل چیز تو عوام ذلیل ہو رہی ہے، اصل تو عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ تو سب سے آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سب سے التماس کروں گی کہ ہفتہ روزہ اردو اخبار شان قمر کا میں بحیثیت پبلیشر اور آنر کے ڈیکوریشن کے مرحلے کے پروسیس میں ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ بخیر و خوبی ڈی سی او سے، رحیم یار خان کے ڈی سی اور متعلقہ تمام اداروں سے مجھے ڈیکوریشن ملے، میں خوش و خرم زندگی سے بحیثیت صحافی اپنا اخبار چلاؤں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کبھی کبھی گلوبل وائس میں ٹاک بھی کر لوں۔ اللہ مجھے کامیاب کرے، میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔